बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना खान। आप इस वक्त मौजूद हैं हयात इर्तिज़ा SA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नावल राज़े वफ़ा का एपिसोड नंबर 8। बराह करम नोट करें, ये मवाद हकूक़ मलकियत के तहत महफूज है। किसी भी चैनल पर बग़ैर इजाज़त अपलोड करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलें शुरू करते हैं। गाड़ी रात के सन्नाटे में सड़क पर दौड़ रही थी, मगर जैगम का दिमाग वहीं रुका हुआ था। दानिया की सूजी हुई आंखें, लरसते हाथ और उसकी दर्द भरी सिसकियां जैसे इसके असाब पर सवार हो गई थीं। वो बराबर वाली सीट पर खामोश बैठा था, नजरें मुसलसल खिड़की से बाहर जमाए, मगर सोचों में वो कहीं और था। माहिद ने गाड़ी चलाते हुए एक नज़र जैगम पर डाली, जो बिल्कुल खामोश था। वो जानता था कि इसे खुद ही बात शुरू करनी पड़ेगी। जैगम, इस तरह कैसे चलेगा? तुम तो अभी से हिम्मत हारने लगे हो, माहिद ने संजीदगी से कहा। जैगम ने खिड़की से नजरें हटाए बगैर मुठ्ठियां सख्त करते हुए कहा, हार नहीं मानी और न कभी मान सकता हूँ, मगर मुझसे दानिया की ये हालत देखी नहीं जा रही। माहिद, तुमने खुद देखा ना, वो कितनी तकलीफ में थी, कैसे रो रही थी, और ये सब उन कुत्तों की वजह से हुआ है। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि कैसे मैं अपनी बहन की तकलीफ को महसूस नहीं कर सका, कैसे मैं उनकी फैलाई हुई गलत फहमियों की जद में आकर दानिया से बदगुमान हो गया। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। जैगम का लहजे में दुख और गुस्से का इम्तिजाज था। माहिद ने गहरी सांस ली, फिर मजबूत लहजे में बोला, देख जैगम, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा और खुद को कोसना बंद कर। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कोई भी भाई जानबूझकर अपनी बहन को ऐसे दरिंदों के बीच में नहीं छोड़ सकता। कभी कभी वक्त अंधा कर देता है। इंसान को लोगों की नीयत और फितरत समझने में देर हो जाती है। ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं। और तू भी इंसान है, फरिश्ता नहीं कि तुझसे कोई गलती ना हो। इस तरह खुद को इल्ज़ाम देकर तू कमज़ोर पड़ जाएगा, और मैं तुझे कमज़ोर होता नहीं देख सकता। जैगम ने सर झटका, मगर इसके अंदर की आग बुझने वाली नहीं थी। वो जिस तरह से अपनी रोती हुई नाराज बहन को छोड़कर आया था, ये तो सिर्फ उसका दिल जानता था। हवेली जाकर घटिया लोगों को सजा देने का इरादा ना होता तो वो रात दानिया के पास रुकने का पूरा इरादा रखता था। मुझे दानिया की वो चीखें सुनाई दे रही हैं माहिद। मेरा दिल कर रहा है मैं उन पर खोलता हुआ पानी डाल दूं या तेजाब से जला दूं। अगर रमज़ान की महीने की इज्जत और अदब का लिहाज ना होता तो मैं कुछ ऐसा ही करता। जैगम के लहजे में बेबसी और गुस्सा था। माहिद ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की। वो जैगम को पुरसकून करना चाहता था, और हवेली पहुंचते ही जैगम का पारा इससे ज़्यादा हाई होने के पूरे इम्कान थे, इसलिए गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। तुम्हें पता है जैगम, तुम अब गलती कर रहे हो। तुम्हें पुरसकून रहकर उनको टॉर्चर करना है, ना कि खुद गुस्सा करके अपना दिमाग ख़राब करना है। यार, अगर दुश्मन को सज़ा देनी है तो ऐसा वार कर जो वो सारी ज़िंदगी याद रखे, मगर ऐसा कि इन्हें मौका ना मिले कि वो तुझे मोरद इल्ज़ाम ठहरा सके। ये जंग है, और जंग हमेशा अकल से लड़ी जाती है। तेरा पुरसकून रहना उनके लिए बड़ी सज़ा है। जैगम ने गहरी सांस ली, फिर सामने देखा। अब वो तड़पेंगे माहिद, एक एक पल तड़पेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं हाइपर हो रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा गुस्सा मेरे लिए नुकसानदेह है, मगर थोड़ी देर के लिए खुद को मेरी जगह पर रख के देख। तुझे समझ में आ जाएगी कि इस वक्त मैं अपनी बहन को देखकर कितनी तकलीफ में हूँ। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मासूम है मेरी बहन। अगर मासूम ना होती तो उनका जुल्म सहते हुए खामोश न रहती। कोई ना कोई तरीका निकाल लेती जिससे वो मेरे साथ राब्ता कर सकती थी। मगर चालाकी तो दानिया में शुरू से ही नहीं थी, और मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से जानता था। फिर भी जब इस पर इल्ज़ाम लगे तो मैंने कैसे मान लिया कि दानिया ऐसा कुछ कर सकती है? क्यों नहीं सोचा कि ये दुश्मनों की साजिश हो सकती है? जैगम ने गुस्से से अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए नोच डाला था। कभी कभी वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर इस पर पछताने की बजाय हमें नए फैसले लेने चाहिए। पुरानी चीज़ों को सोचते सोचते हम अक्सर आज पर तवज्जो नहीं दे पाते। माहिद गहरी सोच में मुब्तला सोचते हुए जैगम को समझा रहा था। गाड़ी रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, और जैगम के इंतकाम की चिंगारी शोला बनने को तैयार थी। तुमने पूछा ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद अब तक इन सबको काट कर रख देता, क्योंकि मैं पठान हूँ। मैं करता पहले हूँ और सोचता बाद में हूँ। मुझे भी यही करना चाहिए था, और अब मैं यही करूँगा। तुम हो जो मुझे जज्बाती होने से रोकते आ रहे हो। जब तुम ये करते तो मैं भी यही करूँगा, और मुझे यही करना चाहिए। जैगम तो जैसे फैसले पर पहुंच चुका था। माहिद को एहसास हुआ कि इसने गलत बोल दिया है, क्योंकि जैगम तो पहले ही आग बगोला बना हुआ था। पता नहीं कितनी मुश्किल से उसे समझाते हुए ठहराव के साथ चलने का बोल रहा था, अब इसने खुद ही आग को हवा दे दी। मेरा वो मतलब नहीं था यार, रिलैक्स हो जाओ प्लीज़। अब इस बात को दिमाग पर सवार मत करना। जैगम, हमें सब कुछ करना है, मगर प्लानिंग के साथ। अगर इतनी आसान मौत दे दी तो उनकी सज़ा तो ख़त्म हो जाएगी। हमें सज़ा ख़त्म नहीं होने देनी। अब माहिद को जान के लाले पड़ गए थे। वो किसी भी तरह से जैगम को समझाकर घर ले जाना चाहता था, वरना जैगम तो पहले ही गुस्से का तेज था। इसका कोई भरोसा नहीं था कि जाते ही सब पर बंदूक तानकर इनको हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दे।
گاڑی میں صرف مائد کے سمجھانے کی آواز آ رہی تھی۔ زیگم پوری طرح سے خاموش تھا۔ اب اللہ ہی بہتر کرے، مگر امید تھی کہ مائد سمجھانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ مجھ سے اب اور خریداری نہیں ہوتی، تم کرو۔ توقیر نے غصے سے سبزیوں سے بھری ٹوکری زمین پر پٹکی اور رفیق کو گھورا۔ سائیں، خریداری تو آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ زیگم سائیں کا حکم ہے اور ہم زیگم سائیں کے حکم کو نہیں ٹال سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات ان تک پہنچے تو میں اب بھی فون گھما دیتا ہوں۔ رفیق نے جیب سے موبائل نکالا اور شرارت سے آنکھ ماری۔ کیونکہ مجھے تو یہی آرڈر ہے، دوسرا آرڈر تو آپ نے سن ہی لیا تھا کہ آپ کو گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی توقیر کی جان نکل گئی۔ ارے بھائی، یہ ٹماٹر کیسے دیے؟ اس نے فوراً سبزی والے کی طرف رخ موڑا اور جلدی جلدی خریداری میں مصروف ہو گیا۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ اسے جانتے تھے۔ سبزی خریدتے دیکھ کر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ قریب آ کر پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ سائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود خریداری؟ ایک آدمی نے حیرت سے سوال کیا۔ ارے بھائی، زمانے ہو گئے خود خریداری کیے۔ بچپن کا شوق تھا مگر سیاست میں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا۔ آج موقع ملا تو سوچا کیوں نہ خود خریداری کروں۔ توقیر نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہا ہو۔ رفیق اور گارڈ کو ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ واہ سائیں، کیا سیاست کھیلی ہے، رفیق نے سرگوشی میں کہا۔ توقیر نے گھور کر اسے دیکھا اور جلدی جلدی سے تھیلے اٹھانے لگا تاکہ کوئی مزید سوال نہ کرے۔ گولی کی دھمکی کے بعد توقیر لگاری کو جیسے چنگاری لگا دی گئی تھی۔ بڑی سپیڈ کے ساتھ اس نے ساری خریداری مکمل بھی کر لی تھی۔ توقیر خریداری مکمل کر چکا تھا، ہاتھ میں سبزیوں اور پھلوں کے تھیلے اٹھائے جب گاڑی کی طرف بڑھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالانکہ موسم سرد تھا۔ رفیق نے دروازہ کھولا تو وہ دھپ سے سیٹ پر گرا اور لمبی سانس لی۔ سائیں، لگتا ہے پہلا تجربہ کافی یادگار رہا۔ رفیق نے ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کی۔ خریداری نہیں بھائی، یہ تو باقاعدہ مشقت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو سبزی والے بیٹھے ہیں یہ اصل بادشاہ ہے، توقیر نے اپنی گردن سیدھی کرتے ہوئے کہا اور جیب سے رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ گاڑی حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی اور رفیق مسکراتے ہوئے بولا، چلو سائی، کم از کم آج آپ کو پتا تو چلا کہ عوام کیسے جیتی ہے۔ ارے عوام جیے جیسے جیتی ہے، مگر مجھ سے دوبارہ یہ عوامی خدمت مت کرانا، توقیر نے بیزاری سے کہا اور اگلی سانس میں چونک کر بولا، ویسے وہ ٹماٹر کہیں پیچھے تو نہیں رہ گئے؟ اگر کوئی چیز رہ گئی تو وہ جلاد جاتے ہی دھاڑنا شروع کر دے گا۔ رفیق اور گارڈ ایک ساتھ کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ توقیر نے سر پکڑ لیا کیونکہ وہ سچ میں ٹماٹر بھول کر آیا تھا۔ او سائیں، آپ کا سیاسی کریئر تو خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ سبزی خرید کر وہیں بھول آئے۔ بکواس بند کرو، تم سب کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ کوئی نہیں، یہ تھوڑے وقت کا کھیل ہے، اس کے بعد دیکھنا توقیر لگاری کی حکومت ہوگی اور تم سب کو میں کاٹ کر کتوں کے سامنے ڈلواؤں گا۔ وہ کب سے یہ برداشت کرتا آیا تھا، آخر کار چیخ ہی پڑا۔ گاڑی میں ڈر تو کسی کو نہیں لگ رہا تھا مگر پھر بھی خاموش ہو گئے کیونکہ کسی وقت وہ ان کا بڑا سائیں رہا تھا جس کی ڈیمانڈ آج زیرو ہو چکی تھی۔ گاڑی تیزی سے حویلی کی جانب جا رہی تھی اور توقیر سوچ رہا تھا، خدا کی قسم اتنی ضلالت سے تو اچھا تھا کہ ہمیں جیل بھجوا دیتا۔ زیگم اور مائد توقیر سے پہلے ہی حویلی پہنچ چکے تھے۔ زیگم کا پارا فل ہائی تھا۔ ایک تو دانیہ کی اتنی تکلیف دیکھ کر وہ پہلے ہی غصے میں تھا، اوپر سے مائد نے جو یہ کہا تھا کہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو وہ ان سب کو کاٹ کر رکھ دیتا، یہ جملہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ مائد خان نے یہ بات بولنے کے بعد اپنی طرف سے تو زیگم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر مائد خان دورانی یہ بھول گیا تھا کہ اس کے مقابل کوئی عام ہستی نہیں بلکہ زیگم سلطان لغاری ہے، وہ شخص جس کے دماغ میں ایک بار کوئی بات بیٹھ جائے تو اسے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ اب تو مائد خان بھی ڈرا ہوا تھا، اس کا دل انجانے خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ جملہ بول کر شاید غلطی کر دی ہے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ نہ جانے زیگم گھر جا کر کیا کرے گا۔ جیسے ہی زیگم حویلی کے اندر داخل ہوا تو مانو اسے پر لگ گئے تھے۔ مائد کے گاڑی سے نکلنے سے پہلے وہ اندرونی دروازہ دھکیل کر اندر جا چکا تھا۔ ابے یار رک، کیا کھا لیا جو ہوا میں اڑتے جا رہے ہو؟ مائد نے گھبراہٹ سے اسے پکارا۔ زیگم تیزی سے گاڑی سے نکل کر تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے کے اندر جا گھسا۔ زیگم سن تو لے، مائد نے ایک آخری بار روکنے کی کوشش کی مگر زیگم کا دماغ اس وقت کسی اور ہی رخ پر تھا۔ اس کے چہرے پر جو طوفان نظر آ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے تباہی مچا سکتا تھا۔ سونے پہ سہاگا گھر کے اندر داخل ہوتے ہی قدسیہ شہرام کے ڈاکٹر پر برس رہی تھی۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ کیوں تم میرے بیٹے کو وقت پر دوائی نہیں دے رہے؟ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ اتنی موٹی تنخواہ تمہیں اسی لیے دی جا رہی ہے۔ بیچارہ میل نرس جو شہرام کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا خاموش کھڑا تھا۔ وہ کیا بولتا؟ ایک تو پہلے ہی اس پر چیخو پکار ہو رہی تھی اور دوسرا وہ جانتا تھا کہ ایک خاتون سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے تنخواہ تمہارے باپ یا بھائی کی کمائی سے نہیں دی جاتی جو اتنا تڑپ کر چیخ رہی ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سارے کام ختم کر کے بے حال ہو چکی تھی، اسی لیے شاور لینے گئی تھی، مگر زیگم کی آواز سنتے ہی اس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے فوراً باہر آ گئی۔ کیوں چلا رہی ہیں اس پر؟
یہ وہی کرے گا جو میرا حکم ہوگا۔ زیگم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے غضبناک انداز میں دھاڑا تو قدسیہ کی تو جیسے رنگ اڑ گئے۔ بیٹا میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ شہرام کو بہت درد ہو رہا ہے اور یہ اسے انجیکشن نہیں لگا رہا، بول رہا ہے کہ جب تک تم نہیں کہو گے وہ اسے نہیں لگائے گا، میں تو بس اس لیے تھوڑا غصے میں آ گئی تھی۔ اب قدسیہ بھیگی بلی بنی میاؤں میاؤں کرتی صفائی دینے لگی۔ اچھا تمہارے بیٹے کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ زیگم نے کمر پر لٹکے پسٹل کو نکالا اور شہرام کے کمرے کا دروازہ زور سے پاؤں مار کر کھول دیا۔ قدسیہ کی تو جان نکل گئی تھی۔ نایاب بھی دوڑتی ہوئی آئی اور مائد تو سو کی سپیڈ سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا زیگم کے پیچھے پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیلا ہال میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ مائد نے گہری سانس لی، دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ آخر اس نے یہ جملہ کیوں کہا۔ تو تمہیں درد ہو رہا ہے؟ تمہارے درد کا علاج کرنے آیا ہوں۔ زیگم نے دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ شہرام درد سے کرا رہا تھا، مگر جب اس نے زیگم کے ہاتھ میں پسٹل دیکھی تو اس کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ نہیں نہیں پلیز زیگم، گولی مت چلانا، خدا کا واسطہ ہے مت چلانا، سچ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ شہرام بلبلا اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ زیگم دھمکیاں دینے والا شخص نہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ گھبرا کر بیڈ پر دبک گیا، آنکھوں میں خوف اور جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ قدسیہ اور نایاب چیختی ہوئی آگے بڑھی کہ زیگم کو روکے، مگر اس سے پہلے ہی مائد خان قدسیہ کو ایک طرف کھٹاتے ہوئے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو زیگم واقعی شہرام کی دوسری ٹانگ بھی اڑا چکا ہوتا، بلکہ ممکن تھا کہ وہ سیدھا اس کے سینے پر گولی اتار دیتا۔ مگر عین وقت پر مائد نے عقل مندی سے زیگم کا ہاتھ گھما دیا اور گولی سیدھا کھڑکی کے شیشے پر ٹکرائی۔ شیشے کی کرچیاں ہوا میں بکھر گئیں اور پورے کمرے میں دھوئیں کی ہلکی سی تہ پھیل گئی۔ قدسیہ اور نایاب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شہرام کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں، وہ صدمے میں چلا گیا۔ زیگم غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مائد نے اس کے پسٹل والے ہاتھ کو پیچھے سے جکڑ رکھا تھا، دونوں ایک دوسرے سے زور آزمائی کر رہے تھے۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، آج میں اس کا قصہ تمام کر دوں گا۔ زیگم دھاڑا، مائد کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس کتے کی وجہ سے میری بہن تڑپ رہی ہے، درد میں بلک رہی ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں، میں مار دوں گا اسے۔ دونوں اپنی طاقت آزما رہے تھے۔ زیگم چھٹپٹا کر آزاد ہونا چاہتا تھا تاکہ شہرام کو ختم کر سکے، جبکہ مائد اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز زیگم میری بات سنو، ایک بار روم میں چلو۔ مائد نے زبردستی اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تم نے خود دیکھا ہے دانیہ کس تکلیف میں ہے، میری بہن تڑپ رہی ہے اور یہ چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ زیگم کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ ہم اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے، لیکن اس وقت نہیں۔ پلیز، صبح رمضان کا پہلا روزہ ہے، ہم اس مقدس مہینے کی شروعات خون خرابے سے نہیں کر سکتے، اللہ راضی نہیں ہوگا زیگم، پلیز۔ مائد نے پوری طاقت سے اسے کھینچا اور زبردستی گھسیٹ کر روم سے باہر لے گیا۔ ہائے میرا بچہ! زیگم کے جاتے ہی قدسیہ منہ پھاڑ کر روتے ہوئے شہرام سے لپٹ گئی۔ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، کون جانے کب یہ پاگل پھر پسٹل لے کر آ جائے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میرا بچہ، اگر 2 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو میرا بیٹا مر جاتا۔ وہ بین کرتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، بین کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا چہرہ چوم رہی تھی۔ خدا کے لیے چپ ہو جائیں، آپ مجھے اور ڈرا رہی ہیں، میں پہلے ہی درد سے مرا جا رہا ہوں۔ شہرام جھنجھلا کر انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ نیاب کی حالت بھی کافی غیر ہو چکی تھی، وہ آنکھیں پھاڑے ساکت کھڑی تھی جیسے کسی اور دنیا میں گم ہو۔ زیگم کے اس وحشیانہ روپ کو اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصے والا تو ہمیشہ سے تھا، مگر اب تو ہر چھوٹی بات پر بندوق تان لینا جیسے اس کے لیے عام سی بات ہو گئی تھی۔ تو کیوں سکتے کے عالم میں کھڑی ہے؟ جا کر بھائی کے لیے دودھ گرم کر، اس میں ہلدی ڈال کر لا۔ دیکھ نہیں رہی بھائی کتنی تکلیف میں ہے؟ قدسیہ نے غصے سے نایاب کو جھنجھوڑا۔ جا رہی ہوں، میرا یہی کام رہ گیا ہے، صبح صبح اٹھ کر باتھ روم صاف کروں، سارا دن گھر کی صفائیاں کروں اور اس کے بعد آپ کا حکم بھی بجا لاؤں۔ مجھے تو بالکل نوکرانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ نیاب بڑبڑاتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ یہ میری بہن ہے، اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور اب اس کی باری آئی تو کیسے بک بک کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ شہرام اپنی زخمی ٹانگ پکڑ کر درد سے کراتے ہوئے بولا۔ تو چپ کر، زیادہ ٹینشن نہ لے، بس تو اپنے ابا سائیں کے آنے کا انتظار کر، ہمیں یہاں نہیں رکنا، کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہے ورنہ وہ ہمیں مار ڈالے گا، پتہ نہیں کسی دن سوتے میں تکیہ رکھ کر میرا دم ہی گھونٹتے۔ ہائے اللہ، ہم کہاں پھنس گئے؟ اے اللہ بچا لے ہمیں، مجھے نہیں مرنا، مجھے نہیں مرنا، ہائے میرا بیٹا، ہائے اللہ میرا بیٹا۔ قدسیہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے آواز تو نیچے رکھیں، ایسے بول رہی ہیں جیسے میں مر چکا ہوں۔ شہرام چڑھ کر بولا۔ اللہ نہ کرے کہ تجھے کچھ ہو۔ قدسیہ فوراً اپنے الفاظ کا اثر زائل کرنے لگی۔ ابا سائیں کہاں ہیں؟ شہرام نے درد سے کراتے ہوئے پوچھا۔ کہاں ہوں گے؟ بیچارے سبزیاں لینے گئے ہیں، سحری اور افطاری کا سامان لینے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا خرید رہے ہیں، ظالم انسان نے سب کی حالت خراب کر رکھی ہے۔ تو یہاں روم میں آرام سے پڑا ہے، تجھے کیا پتا؟ صبح سے ہم سے پوری حویلی کی صفائیاں کروائے جا رہا ہے اور حکم جاری کر دیا کہ صبح اٹھ کر سحری بھی ہم بنائیں۔
اور تیرے بابا سائیں بیچارے اس عمر میں گاڑیاں دھو رہے ہیں، پورے ایک لمبی قطار گاڑیاں دھو کر آئے ہیں، ابھی آ کر سانس بھی نہیں لیا تو بازار بھیج دیا۔ قدسیہ تھکی ہوئی آواز میں شہرام کو اپنی دکھ بھری کہانی بتا رہی تھی۔ ظالم عورت کو بھول گیا تھا کہ خود کتنے ظلم کیے ہیں، اب اپنی باری آئی تو تڑپ رہی تھی۔ شہرام کی تو آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور قدسیہ کی باتیں سن سن کر کچھ دیر کے لیے تو اپنا درد بھی بھولنے لگا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، یہاں سے چلنا بہتر ہے۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا بابا سائیں کو بولے کہ ہمیں یہاں سے نکالیں، ورنہ وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا، اور میں ابھی اس کتے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ شہرام نے بے بسی سے ایک بار پھر اپنی ٹانگ کو پکڑ کر ہلکا سا کرا کر کہا۔ قدسیہ ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے پتہ نہیں کیا پڑھ کر اپنے بیٹے پر پھونک رہی تھی۔ قدسیہ شہرام کی شکلیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ زیگم کو زبردستی کمرے میں لا کر دروازہ بند کرتے ہوئے مائد خان نے کتنی مشکل سے اسے صوفے پر بٹھایا تھا، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ زیگم سلطان نے راستے بھر جھپٹے مارے تھے، خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ مائد خان کو اسے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانی پڑی تھی، تب جا کر وہ اسے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ کیوں روکا تم نے مجھے؟ زیگم دھاڑا، آنکھوں میں وحشت اور جنون کی شدت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تمہیں غصہ ہے؟ تم نے خود ہی کہا تھا کہ اگر تمہارا سامنا ایسے درندوں سے ہوتا تو تم انہیں کب کا ختم کر چکے ہوتے، تو پھر میرے لیے رولز نئے فٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ مائد خان نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لمحے کی بھی کوتاہی کی تو زیگم قابو سے باہر ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، میری بات سن، مجھے پتا ہے کہ تجھے اس وقت کتنا غصہ ہے، مگر غصے میں کیا رمضان کی شروعات تو خون خرابے اور گولیوں سے کرے گا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کیونکہ اسے بھروسہ نہیں تھا کہ یہ شیر کسی بھی وقت اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ رمضان اور روزے کی بات سن کر زیگم کچھ دیر کے لیے خاموش تو ہوا، مگر ابھی تک غصے کی شدت میں زیگم کی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، ہاتھ مٹھی میں بھینچے ہوئے تھے، آنکھوں میں خون کے لال ڈورے اس کی آنکھوں کو پرکشش بنا رہے تھے۔ تو کیا کروں؟ ان کو آزاد گھومنے دوں؟ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو، اپنی بہن پر ظلم کرنے والوں کو آزاد گھومنے دوں؟ کچھ نہ کہوں ان کو؟ نہیں یار، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ظالم کے ساتھ نرمی برتنا ظلم کو بڑھاوا دینا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ ظلم کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ مائد کے لہجے میں ٹھہراؤ اور نرمی کا محلول بہت گہرا تھا۔ زیگم نے غصے سے سر جھٹکا، تو پھر مجھے روک کیوں رہے ہو؟ میں اسے اس کے کیے کی سزا کیوں نہ دوں جن کی وجہ سے میرا ہنستا کھیلتا گھر تباہ ہو گیا؟ زیگم کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر غصے کی شدت بہت زیادہ تھی، الفاظ چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زیادتی کا بدلہ لینا تمہارا حق ہے، لیکن اگر صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر یاد رکھو، اگر تم بدلہ لو تو انصاف کے دائرے میں رہو، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ مائد نرمی اور دلائل کے ساتھ زیگم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ مائد کے مقابلے زیگم کو اس کی بات سے ہٹانا اور کوئی بات اس سے زبردستی منوانا ناممکن سی بات تھی۔ ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے مائد خان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ زیگم کو کس طرح سے پٹری پر لانا ہے، ورنہ اس وقت وہ بے قابو ہو کر سب دشمنوں کی ہستیاں نیست و نابود کر سکتا تھا۔ مائد کی دلائل بھری باتیں سن کر بھی زیگم کی آنکھوں میں بے قراری تھی۔ وہ اپنی بہن کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر آیا تھا، اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اس وقت اپنے دشمنوں کو معاف کر سکے۔ دشمنوں کی وجہ سے اس نے اپنے بہت سے قیمتی رشتے گنوائے تھے۔ زیگم کا دل اندر سے پوری طرح سے چھلنی تھا۔ پورا کنبہ ان گندے حسد کرنے والے لوگوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ ایک بہن بچی تھی تو اس وقت دردوں سے چور تھی۔ ایسے میں زیگم کا غصہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، مگر وہ اپنے رب کی باتوں کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس کا عقیدہ تھا کہ اپنے رب نے جو فرمایا وہ اٹل ہے، مگر مائد میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ زیگم کے اس جملے پر اس کے درد کو سمجھتے ہوئے مائد نے گہری سانس لی۔ کس نے کہا ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو؟ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ظلم کا ساتھ دے وہ بھی ظالموں میں شمار ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ شہرام نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں، مگر ہمیں انصاف کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اندھے انتقام میں ڈوبنے کی۔ زیگم نے مائد کی بات پر غور کرتے سوچا۔ اس کا سانس کچھ حد تک بحال ہو چکا تھا، مگر اندر کا طوفان ابھی بھی تھما نہیں تھا۔ زیگم مائد کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے روزے اور رمضان کی فضیلت سے وہ بے خبر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ مہینہ صبر، بردباری اور اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا وقت ہے، مگر اس کے دل میں جو آگ جل رہی تھی وہ آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ زیگم نے سر جھٹکا، ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بھینچتے ہوئے گہری سانس لی۔ مائد، میں جانتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، مگر میں کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہوں؟ میری بہن تکلیف میں ہے۔ تم نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا نا، وہ کتنا تڑپ رہی تھی۔ اتنی تو اس کی جان نہیں جتنی وہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ تم نے بھی اس کی درد بھری چیخیں سنی تھی۔ زیگم جتنی تکلیف سے دانیہ کی بات کر رہا تھا، اگر اس وقت زیگم کی جگہ کوئی نرم دل انسان ہوتا تو شاید رو پڑتا، مگر زیگم سلطان رونے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔
مرد ہونے کے ناطے وہ رویا تو نہیں، مگر اس کے الفاظوں کا درد بخوبی مائد تک پہنچ رہا تھا۔ مائد نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیگم، اللہ نے رمضان کو صبر، ضبط اور عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر اگر ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تو ہم شیطان کی قید ہونے کے باوجود اس کے راستے پر چلنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ زیگم کی آنکھوں میں شدید کشمکش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مائد سچ کہہ رہا ہے، مگر انتقام کی آگ اسے بے چین کیے ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اپنے دل میں جلی ہوئی آگ کو بجھانے میں کمزور پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی حالت تھی اس وقت زیگم سلطان کی۔ مائد نے اسے گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے اسے سمجھانے کے لیے ایک اور مضبوط دلائل دیا۔ تمہیں اپنی بہن کے لیے انصاف لینا ہے تو طریقہ بھی وہی اختیار کرو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا جہاد ہے، مگر جذبات میں آ کر حدود پار کرنا خود کو ظالموں کی صف میں شامل کر لینا ہے۔ زیگم نے گہری سانس لی، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ میں اس وقت صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا مائد، میری بہن کی تکلیف میرا ضبط توڑ رہی ہے۔ زیگم تو کمزور نہیں ہے، رمضان کا مقصد ہی یہی ہے، اپنے نفس پر قابو پانا۔ اگر تو آج اپنے غصے پر قابو پا لے تو یہ سب سے بڑی جیت ہوگی۔ زیگم نے کچھ پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کچھ نہیں کروں گا، مگر یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ رمضان کے بعد میں ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ زیگم فیصلہ کن انداز میں بولتے ہوئے مائد کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مائد نے اطمینان سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بس یہی تو چاہیے تھا، باقی کا فیصلہ تم اللہ پر چھوڑ دو۔ یہی تو ہوتا ہے ایک سچے دوست کا کمال، جو غصے کی تپش میں جھلستے ہوئے اپنے دوست کو صبر اور برداشت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لے آئے۔ مائد خان کے علاوہ زیگم کو اس وقت دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں سمجھا سکتا تھا، کیونکہ دوست ہی ہوتا ہے جو برے وقت میں صرف ساتھ نہ دے بلکہ صحیح اور غلط کا فرق بھی دکھائے۔ زیگم کو غصہ اندھا تھا، انتقام کی آگ نے اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا، مگر مائد نے جبراً اس پر کوئی فیصلہ نہیں تھوپا، نہ ہی زبردستی اسے روکنے کی کوشش کی، بلکہ وہی راستہ دکھایا جو زیگم خود بھی جانتا تھا، مگر جذبات کی شدت نے اسے بھلا دیا تھا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے زیگم، مگر ایمان کی روشنی اور محبت کا لمس اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مائد نے نرمی سے کہا تھا، اور یہی الفاظ زیگم کے کانوں میں کسی پرسکون بارش کی بوندوں کی طرح گرے تھے۔ آج مائد نے نہ صرف اپنے دوست کو بچا لیا بلکہ اس کے دل میں صبر اور حکمت کا بیج بھی بو دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زیگم جیسا شخص آسانی سے نہیں مانے گا، مگر آج وہ اپنے یار کو پرسکون کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ جیسے ہی زیگم ہال میں داخل ہوا، نظریں سیدھا رفیق پر جا ٹھہری۔ سب خرید لائے؟ آواز میں کرختی واضح تھی۔ رفیق نے فوراً سر ہلا دیا۔ جی سائیں، سب کچھ آ گیا ہے، بس پل بھر کو رکا، پھر مدھم آواز میں بولا، آخر میں ٹماٹر والا شاپر وہیں رہ گیا۔ زیگم کی نظریں فوراً سامنے کھڑے تھکن سے چور توقیر پر جم گئی، جو بوجھل سانسیں لے رہا تھا، جیسے مزید سننے کی ہمت نہ ہو۔ کیا بھول گیا؟ مطلب اتنی لاپرواہی؟ زیگم کی آواز میں ایک دم تناؤ بڑھ گیا۔ توقیر نے تھکے تھکے انداز میں سر اٹھایا۔ بس ایک شاپر ہی تو، باقی سب تو لے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ زیگم کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھی، جیسے موقع مل چکا ہو برسنے کا۔ پیسے درختوں پر نہیں اگتے، جتنی میرے باپ کی جائیداد لٹانی تھی لٹا لی، اب ایک روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ فوراً جاؤ اور وہی ٹماٹر لے کر آؤ۔ توقیر کے چہرے پر بے بسی واضح تھی، بدن کی ساری ہمت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ میں اس وقت نہیں جا سکتا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ زیگم کے قدم آگے بڑھے، آنکھوں میں ایسی وحشت کہ توقیر کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ انکار مت کرنا ورنہ میں یہیں زمین میں دفن کر دوں گا۔ زیگم کی آواز برف جیسی سرد اور تلوار جیسی کاٹدار تھی۔ پہلے ہی میرا دماغ بہت خراب ہے، میں نہیں چاہتا کہ رمضان کی شروعات میرے ہاتھوں تمہارے خون سے ہو۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو فوراً جا کر ٹماٹر لے کر آؤ۔ رفیق نے خاموشی سے توقیر کا بازو تھاما اور باہر لے گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی زیگم کی نظریں صحن میں رکھے سحری اور افطاری کے سامان پر جا ٹھہری۔ نایاب؟ دھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ نایاب بھاگتی ہوئی آئی۔ جی؟ زیگم نے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سارا سامان کچن میں لے کر جاؤ، اپنی ماں کو بلاؤ، صبح کی سحری ابھی سے تیار کرو۔ اگر کسی ملازم کی سحری لیٹ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نایاب نے حیرانی سے سامان کی طرف دیکھا۔ یہ سب میں اکیلی کیسے؟ زیگم کی نظریں اٹھی، چنگاریاں برس رہی تھیں، لبوں پر زہر خندہ مسکراہٹ آئی۔ نہیں، تمہارے باپ نے جو اپنی محنت کی کمائی پر اتنے نوکر پالے ہیں، انہیں بلوا لیتا ہوں۔ سامان کے بھاری شاپر اٹھاتے ہوئے نایاب کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اگلی پکار پر قدسیہ بھی وہاں آ چکی تھی۔ قدسیہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ لگ چکی تھی، انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ زیگم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی، پشت پر بازو پھیلائے اور تسلی سے منظر دیکھ کر پرسکون ہو رہا تھا۔ ان پر کڑی نگرانی کرنے کے لیے وہ خود ہی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اوپر کھڑی سلما سب دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی مائد کی نظر اٹھنے کا خدشہ ہوا، دبے پاؤں واپس پلٹ گئی۔
آخر بڑی مشقت کے بعد دونوں ماں بیٹیاں کچن تک سارا سامان لے کر جانے میں کامیاب ہو گئیں، مگر ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زیگم نے نایاب کو گھورتے ہوئے کہا، صبح وقت پر سحری نہ بنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو تمہارے بھائی تک ڈاکٹر کی دوائی پہنچ گئی، کل ایسی امید مت رکھنا۔ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اور صرف سحری نہیں افطاری بھی تم لوگوں کو ہی بنانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے مائد بھی چل پڑا۔ ماں بیٹی تھکن سے نڈھال وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ قدسیہ نے نایاب کی طرف دیکھا اور آہ بھری، یہ رمضان ہے یا ہماری آزمائش؟ نایاب نے بے بسی سے سر جھٹکا، اماں جتنا یہ ہم سے کام لے رہا ہے مجھے تو لگتا ہے عید سے پہلے ہم نے مر جانا ہے۔ دونوں ماں بیٹی خون کے آنسو بہاتے ہوئے کچھ دیر وہیں بیٹھی رہیں۔ قدسیہ نے جیسے ہی گھڑی پر نظر ڈالی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یا اللہ، ہمیں لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ توقیر جو آنکھیں ملتا ہوا کروٹ لے رہا تھا اس کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں ہوش بھی ہے کہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ اٹھو جلدی کرو ورنہ وہ زیگم ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قدسیہ جھنجھلا کر بولی اور تیزی سے نایاب کے کمرے کی طرف دوڑی۔ نایاب بے خبر گہری نیند میں تھی، چادر اوڑھے ایسے سکون سے سو رہی تھی جیسے اسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ قدسیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کسی وارننگ کے زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر مارا۔ اٹھ جا بدبخت، مرنا ہے کیا آج؟ نایاب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آدھی بند آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ اماں خیریت، زلزلہ آیا ہے کیا؟ زلزلہ نہیں، قیامت آنی ہے اگر سحری لیٹ ہو گئی تو، قدسیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اٹھ جلدی کر نہیں تو زیگم ہمیں دفن کر دے گا۔ نایاب نے سستی سے آنکھیں کھولی۔ لگتا ہے پہلے روزے کی صبح اماں پاگل ہو گئی ہے۔ صبح صبح کوئی اس طرح کسی کو اٹھاتا ہے کیا؟ قدسیہ نے صبر کا گھونٹ بھرا اور اگلے ہی لمحے دب سے نایاب کے بازو پر تھپڑ رسید کر دیا۔ پاگل میں نہیں، تو ہے۔ اٹھ جا ورنہ سحری لیٹ ہونے کی صورت میں ہمارا روزہ نہیں نماز جنازہ ادا ہوگی۔ قدسیہ کی گھبراہٹ اور باتوں کو سن کر تھپڑ کھانے کے بعد نایاب کے اوسان اب کچھ حد تک بحال ہوئے۔ اسے یاد آیا کہ آج کی سحری ان کے ذمے تھی۔ او مائی گاڈ! وہ بستر سے کود کر اٹھی اور سیدھا واش روم کی طرف بھاگی۔ ادھر توقیر بھی جلدی جلدی منہ دھوتے ہوئے باہر نکل آیا اور ماں بیٹی کو کچن میں بھاگتے دوڑتے دیکھ کر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ جو ہو رہا ہے اسے سحری بنانا کہتے ہیں یا سرکس لگانا؟ قدسیہ اور نایاب نے گھور کر اسے دیکھا، مگر اس وقت کوئی بحث نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ٹائم کم تھا۔ سائیں، آپ کھڑے کھڑے ہمارا تماشا مت دیکھو، آپ بھی کچھ کر لو، جا کر دودھ ہی گرم کر لو۔ قدسیہ نے توقیر کو کھڑے دیکھ کر کڑک حکم دیا۔ ہاں میں ابھی جا کر بھینسوں کا دودھ دھو کر تازہ تازہ لے کر آتا ہوں، پھر اس سے چائے بنا کر دوں گا۔ مجھے تو مزدور بنا کر رکھ دیا ہے، فریج میں رکھا ہے دودھ، اسی سے کام چلا لو۔ قدسیہ نے اس کے طنز پر طنز مارا۔ توقیر جو تھکن سے بےحال تھا زبردستی خود کو کام میں لگایا۔ توقیر لغاری صاحب اس وقت چائے بنا رہے تھے۔ واہ واہ، کیا منظر تھا! ادھر قدسیہ اور نایاب نے جیسے ہی چولہا جلایا تو نایاب کو آٹے کا حال دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی۔ اماں میں بتا رہی ہوں، روٹیاں تم بیل لو، میں ان پر گھی لگاؤں گی۔ ہاں، سارے کام مجھ سے ہی کروا لو، میں تو سالوں سے ملازمت کرتی آئی ہوں حویلی میں، میرا تو بڑا تجربہ ہے۔ قدسیہ نے جھلا کر کہا اور خود بیلن سنبھال لیا۔ ادھر توقیر نے دودھ گرم کرنے کے چکر میں چولہا اتنا تیز کر دیا کہ دودھ نے فوراً ہی جوش مارا اور چولہا بجھا دیا۔ یا اللہ، یہ بندہ سحری بنانے آیا ہے یا ہمارے لیے کام بڑھانے؟ قدسیہ نے غصے سے دیکھا۔ چپ کر کے تو اپنا کام کر، میں صاف کر لوں گا، توقیر نے غصے سے کہا۔ نایاب نے جلدی سے پراٹھے سیکنے شروع کیے مگر نا تجربہ کاری کے باعث پہلا پراٹھا تو جیسے کوئلہ بن گیا۔ نایاب، تیرا بیڑا گرک ہو، ان کو ذرا پھیلا بھی لے، پہلا ہی پراٹھا جلا کر رکھ دیا ہے، ہم کیسے سب کچھ بنائیں گے؟ لیٹ ہونے کی صورت میں اب وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ قدسیہ سے کوستے ہوئے پراٹھے کو اتار کر دوسرا پراٹھا اوپر ڈالتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ صبح صبح نایاب پر تھپڑوں کی بارش کر دے۔ اب یہ کھا کر روزہ رکھنا، میرے دودھ گرنے پر بڑی باتیں آ رہی تھی، خود عورتیں ہو کر تم لوگوں کو پراٹھے بنانے نہیں آتے۔ توقیر نے جلتے پراٹھے کو دیکھ کر طنزیہ تبصرہ کیا۔ بس آپ کو تو موقع چاہیے جو آپ کو مل گیا ہے، قدسیہ نے دانت پیسے۔ اسی اثناء میں زیگم کی آواز آ گئی، سحری تیار ہے؟ قدسیہ، نایاب اور توقیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے قدموں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ بیک وقت سب کے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلا، آ گیا موت کا فرشتہ۔ ماشاءاللہ، یہ جلے ہوئے آدھے ادھورے پراٹھے بنائے ہیں اور چائے کے نام پر دودھ چولہے پر گرا دیا۔ صبح صبح رزق کی بربادی شروع کر دی ہے تم لوگوں نے۔ تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، زیگم غصے سے گرجا۔ قدسیہ، نایاب اور توقیر سر جھکائے کھڑے تھے۔ جب رات کو کہا تھا کہ سحری کی تیاری کر لو تب تو تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی، اب یہ کیا حال بنا دیا ہے؟ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، ملازمین پر ظلم میں کر نہیں سکتا، مگر تم لوگوں کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گے۔ وہ غصے میں بول کر باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے فوراً رفیق کو فون کیا، فوراً ملازمین کے لیے بہترین سحری کا انتظام کرو۔ کچھ ہی دیر میں رفیق سحری کی ہر چیز لے کر پہنچ چکا تھا۔ باہر زیگم اور مائد آرام سے سحری کر رہے تھے، جبکہ اندر کچن میں بیٹھ کر توقیر، قدسیہ اور نایاب خون کے آنسو روتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی سحری کھانے پر مجبور تھے۔
آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی اتنی بدمزہ سحری نہیں کی تھی جتنی آج کر کے وہ اپنی جان کو کوس رہے تھے۔ سحری کے وقت درخزئی اور مورے پہلی بار ایک ساتھ اکیلے بیٹھے سحری کر رہے تھے، کیونکہ نہ تو آغا جان رات کو فوتگی والے گھر سے واپس لوٹے تھے، ان کو کوئی ضروری کام تھا تو وہ وہیں رک گئے، اور نہ ہی اس وقت مائد تھا۔ اس لیے سحری کے ٹائم سے درخزئی اور مورے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیبل پر مختلف پکوان سجے تھے، مگر درخزئی کی بھوک جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ چمچ سے پلیٹ میں ہلکی سے ضرب لگا رہا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، دل کسی اور خیال میں الجھا ہوا تھا۔ مورے، خور جان ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ہم سب مل کر اسے ٹھیک کر لیں گے نا؟ درخزئی نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے اپنے دل کی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بیٹا، انشاءاللہ تم پریشان نہ ہو اور ٹھیک سے سحری کرو۔ روزہ رکھنا ہے نا تو صحیح سے سحری کرنی پڑے گی۔ مورے نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا بے حد پریشان ہے۔ مورے، ان لوگوں نے کھور جان کو کتنی تکلیف دی ہے، وہ کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، ہم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم اسے کبھی واپس نہیں جانے دیں گے۔ درخزئی کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ شدید اضطراب میں تھا۔ بیٹا، ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے نا، اس کا بھائی اکیلا ہوگا، اسے اپنی بہن کی ضرورت ہے۔ ہاں ہم اسے بلا لیا کریں گے، خود بھی اس سے ملنے جایا کریں گے۔ مورے نے اسے پیار سے سمجھایا، مگر درخزئی کو یہ بات قبول نہیں تھی۔ نہیں، میں ان گندے لوگوں کے بیچ میں واپس نہیں جا سکتی، آپ کوئی حل نکالے نا، اسے ہمیشہ کے لیے یہیں رکھیں۔ درخزئی ضد میں آ گیا، اس کی آواز میں عجیب سا دکھ تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا درخزئی، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا بھائی ہے، وہ کیسے اپنی بہن کو چھوڑ دے گا؟ اور اب جب وہ آ گیا ہے، وہ ان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے دے گا، دیکھنا وہ اپنی بہن کو بہت اچھے سے رکھے گا۔ مورے نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا، جیسے اس کے دل کو تسلی دے رہی ہو۔ بس کرے، مجھے اور نہیں کھانا۔ درخزئی نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اس کی آنکھوں میں اداسی تیر رہی تھی۔ مورے نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا، بڑی مشکل سے اسے چند نوالے اور کھلائے، اتنے میں اذان ہونے لگی۔ وہ نماز کے لیے چلی گئیں۔ تو بھی جلدی سے اٹھ نماز پڑھ لے، وہ جاتے ہوئے بول کر گئی تھی، مگر درخزئی ابھی بھی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ وہ دانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کو دانیہ بہت تکلیف میں تھی، اس لیے اسے پین کلر اور نیند کی دوا دی گئی تھی۔ زیغم سختی سے منع کر کے گیا تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس لیے وہ ابھی تک بے خبر سو رہی تھی، مگر درخزئی کے ننھے دل میں بے چینی اب بھی جاگ رہی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے ٹیبل پر دونوں ہاتھ چہرے کے گرد رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ یار، حد ہے، رمضان کا پہلا روزہ ہے اور ہم کن فضول کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ روزہ رکھوا کر اب تم نے مجھے کالج کے گیٹ پر کھڑا کر دیا ہے۔ پورے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور محترمہ کا کچھ پتہ نہیں۔ فیصل نے بیزاری سے ہاتھ میں پکڑی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ زرام خاموشی سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اسے وقت کا کوئی احساس نہ ہو۔ تم کچھ بولو گے بھی یا بس خاموش کھڑے رہو گے؟ وہ زرام کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر زرام بدستور گیٹ کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم منہ بند کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے؟ اگر نہیں تو رکشہ پکڑو یا کیب بک کراؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اپنی گرل فرینڈ کے لیے تم کہیں بھی جا کر دھکے کھا لیتے ہو، مگر میرے ساتھ کھڑے ہونا اتنا مشکل لگ رہا ہے تو جا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں مصنوعی غصہ تھا، مگر فیصل چڑ گیا۔ وہ گاڑی کی دوسری طرف جا کر دروازہ کھول کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حد ہے، بندہ تھوڑی سی منت سماجھی تو کر لیتا ہے۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، فیصل یار پلیز تھوڑی دیر میرے ساتھ رک جاؤ، وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ مگر نہیں، تم تو زرام ہو، تمہاری شان میں کمی آ جائے گی نا۔ وہ خفگی سے بولا، مگر زرام نے سر جھٹک دیا۔ اگر دوستوں کی بھی منت سماجھی کرنی پڑے تو پھر لعنت ہے ایسی دوستی پر، پھر بندہ کرائے کہ ٹٹو رکھ لے اور انہیں ساتھ لے کر گھومے۔ وہ دھیمے مگر ٹھوس انداز میں بولا۔ فیصل جھنجھلا کر لمبی سانس لی۔ بڑے سڑو ہو، نہیں بلکہ ہو گئے ہو۔ اس نے سامنے کالج کے گیٹ کی طرف دیکھا، جہاں کچھ لڑکیاں باہر نکل رہی تھیں۔ اچھا بتاؤ، یہ میری ہونے والی بھابھی جی کب نکلیں گی؟ اس نے زرام کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جاؤ اندر جا کر پوچھ کر آؤ کب تک نکلے گی، وہ چڑھ کر بولا، مگر نظریں بدستور گیٹ پر تھیں۔ فیصل نے اسے گھورا، مگر زرام کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ تو عشق تھا جو اسے یوں بے صبری سے انتظار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے الجھ رہے تھے۔ نظر سڑک کے دوسرے پار گئی تو وقت ٹھہر گیا، انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی، سڑک کے پار چلتی ہوئی دکھائی دی، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کل منہ پر پڑے ہوئے تھپڑ کو بھی بھول چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کو گھما کر دوسری جانب لے گیا، جہاں وہ دونوں شاید بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھیں۔ بس اسٹاپ کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اچانک گاڑی سامنے رکتے دیکھ کر دونوں گھبرا گئیں۔ گاڑی میں بیٹھو، بات کرنی ہے، وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں بولا۔ نواب زادے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی حکم دے رہا ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو اس طرح تنگ کرتے ہوئے؟ ملیحہ اسے اور اس کے انداز کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ اس کا جواب تو میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد دوں گا۔ گاڑی میں بیٹھو، اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ۔ انداز اب بھی حکم دینے والا تھا۔ یہ چیز اس کی فطرت اور خون میں تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو نرم نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔
دیکھو مسٹر، تم نے اس دن میری ہیلپ کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ دیکھو، ہاتھ جوڑ کر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، اب میرا پیچھا چھوڑ دو، جان چھوڑ دو میری اور چلے جاؤ یہاں سے۔ تم ٹھہرے امیر زادے اور ہم عام گھر کی لڑکیاں ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے، یوں سرے عام ہماری عزت کو نیلام مت کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے جان چھڑانے کو تھی۔ او محترمہ، عزت میری بھی ہے، مگر یہ بندہ میری عزت خراب کروانے پر تلا ہوا ہے۔ فیصل نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی بے بسی دکھائی، جبکہ وہ صرف ڈرامے کر رہا تھا۔ ہاں تو سمجھاؤ اسے کہ دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اس طرح لچے لفنگوں کی طرح بیچ راستے میں لڑکیوں کو روک کر کہنا کہ نواب کی اولاد کو بات کرنی ہے، یہ کوئی اچھے لچھن نہیں ہے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے فیصل کی طرف دیکھ کر کڑک لہجے میں بولی، تمہیں کہیں سے بھی میں کوئی آوارہ یا لچا لگتا ہوں جو تمہاری عزت خراب کرنا چاہوں گا؟ اگر میں اتنا گھٹیا ہوتا تو اس دن تمہاری مدد نہ کرتا۔ وہ سرد نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسے ملیحہ کا اسے لچا لفنگا کہنا برا لگا تھا۔ بہت مہربانی کی کہ اس دن تم نے میری مدد کی، اب مجھ پر رحم کھاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ دیکھو، تمہارا نام کیا ہے؟ غصے سے انگلی اٹھاتے ہوئے کچھ بولنے والا تھا مگر رک گیا، یاد آیا کہ وہ تو نام جانتا ہی نہیں۔ ملیحہ نام ہے اس کا، فاریہ جلدی سے بولی، چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فاریہ کو یہ کوئی فلمی سین لگ رہا تھا، وہ تو پوری طرح سے زرام کی چمچماتی گاڑی اور اس کی شخصیت پر فدا تھی۔ ملیحہ زرام خان، اچھا لگے گا تمہارے نام کے ساتھ میرا سرنیم۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے مسکرا دیا۔ تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ میں نے کہا تھا میرا نام بتانے کو۔ ملیحہ فاریہ پر برس پڑی۔ ارے یار، نام ہی تو بتایا ہے، کون سا تمہارا نکاح کروا دیا ہے جو اتنی بھڑک رہی ہو؟ فاریہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ فاریہ کے چہرے پر ذرا سی بھی شکن نہیں تھی، اسے کچھ بھی غیر معمولی اور حیران کن نہیں لگ رہا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی ہو جائے گا، زرام دھیمے لہجے میں بولا، مگر آنکھوں میں گہری محبت اور شرارت کی جھلک تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اور فاریہ کے نکلتے ہوئے دانت کو دیکھ کر ملیحہ کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ دیکھو، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، مجھے کمزور مت سمجھنا، سمجھے تم؟ وہ نکاح والی بات پر غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ سچ میں اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زرام کے ساتھ ساتھ فاریہ کا بھی سر پھاڑ دیتی، جو آرام سے کھڑی دانت نکال کر دلچسپی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ میں کیسے مان لوں؟ مجھے تو تم کمزور ہی لگ رہی ہو، اگر کمزور نہیں ہوتی تو بیٹھ جاتی میری گاڑی میں، صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات کے بعد تمہیں باعزت تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ او ہیلو، میں تمہیں پاگل لگتی ہوں جو تم جیسے اجنبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤں؟ مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی اور کندھے پر لٹکے بیگ کا اسٹریپ درست کیا۔ اچھا، اس دن تو میری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ میں اجنبی ہوں؟ عذاب ہو گیا اس دن تمہاری گاڑی میں لفٹ لے لی، تم تو سر کا درد ہی بن گئے ہو۔ نہیں بیٹھوں گی تو مطلب نہیں بیٹھوں گی۔ وہ صاف انکار کرتے ہوئے زبردستی فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ زرام نے تیزی سے گاڑی سے نکل کر ملیحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یا اللہ خیر کرنا، یہ بندہ کہیں جوتے نہ پڑوا دے۔ فیصل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اتنی جرت رکھتا ہوں کہ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اپنا اور تمہارا تماشا مت بناؤ، سمجھی؟ یقین رکھو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں۔ زرام کی نظریں سنجیدہ اور لہجہ سخت تھا، وہ دبے الفاظوں میں دھمکی دے رہا تھا۔ دیکھیں، سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے بعد آپ ہمیں اچھے ریسٹورینٹ میں افطاری بھی کروائیں گے۔ فاریہ نے جلدی سے بیچ میں پڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بڑی سی گاڑی میں گھومنے کا اپنا شوق بھی پورا کرنے کو تیار تھی۔ ملیحہ نے گھور کر دیکھا مگر فاریہ نے اس کی نظروں کو اگنور کرتے زبردستی دھکا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ ملیحہ کو فاریہ کی چالاکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ فاریہ کی بچی، نیچے اترو، پاگل ہو گئی ہو، ہمیں نہیں جانا ان کے ساتھ۔ مگر دیر ہو چکی تھی کیونکہ زرام بھی فوراً گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند ہوا فوراً گاڑی لاک کر دیا گیا۔ ملیحہ کے تیور بتا رہے تھے کہ کسی بھی لمحے دروازہ کھول کر چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کود سکتی ہے۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، انسان ہے، کھا نہیں جائے گا۔ فاریہ نے نظریں بڑی سی گاڑی میں گھما کر پوری گاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے اسے چپ رہنے کو کہا تھا۔ فاریہ کی بچی، تم سے تو بعد میں بات کروں گی، پاگل لڑکی، ملیحہ چلائی تھی۔ دیکھو مسٹر، زرام نام ہے میرا، تمہارا جو بھی نام ہے، میں نے کون سا تمہارا نام کا چار ڈالا ہے؟ گاڑی روکو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو کر سکتی ہو کرو، چلانا چاہتی ہو چلاؤ، دھمکیاں دینا چاہتی ہو دو، مگر گاڑی سے تم نہیں اتر سکتی اور تمہاری آزادی اسی صورت میں ہے جب تمہاری اور میری بات مکمل ہو جائے گی۔ زرام پرسکون انداز سے سامنے نظر سڑک پر مرکوز کیے ہوئے بول رہا تھا۔ شکل سے بھی گنڈے لگتے ہو اور حرکتیں بھی گنڈے موالیوں جیسی ہیں۔ گڈ، پھر تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، اب چپ کر کے بیٹھی رہو اس سے پہلے کہ میرے تیور بھی گنڈے موالیوں جیسے ہو جائیں۔ زرام لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے بول رہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھ جا میری بہن، کچھ نہیں کرے گا، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ فیصل نے اپنی طرف سے معاملات ٹھیک کرنے چاہے تھے مگر ملیحہ کی بندوق کا رخ اب اس کی جانب ہو چکا تھا۔ جیسا دوست ویسے تم کیا گارنٹی دو گے اس کی؟
تم تو خود گارنٹی کے قابل نہیں ہو. تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو ایک لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے لیے یوں ڈرائیور بند کرنا گھوم رہے ہوتے. اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گیا مگر زبان نہیں کھولی. لو جی، میری تو اچھی خاصی عزت افزائی ہو رہی ہے. ساتھ بیٹھے فیصل نے بے بسی سے زرام کی طرف دیکھا جس کی وجہ سے ساری باتیں سننی پڑ رہی تھیں. زرام ایسے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو، نہ کچھ دکھائی دے رہا ہو. اور دوسری جانب ملیحہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی فارحہ کو فیصل کی درگت بنتے ہوئے دیکھ کر مزہ آ رہا تھا. وہ دبی دبی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. باقی راستے میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا. وہ طنزیہ جملے اچھالتی رہتی، کبھی فارحہ، کبھی فیصل تو کبھی زرام. وہ سب کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی. زرام کو ایک بات تو پتہ چل گئی تھی کہ اس نے کافی تیکھی مرچی پسند کی ہے. بندی اس کی ٹکر کی تھی. وہ مسلسل جھگڑا کر رہی تھی مگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تینوں لوگ پرسکون تھے کیونکہ گاڑی لاک تھی. وہ چاہ کر بھی نیچے نہیں اتر سکتی تھی. تو بتائیں آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور شیئر کریں. اگلے ایپیسوڈ کے لیے نیکسٹ لکھ دیں اور ریویو دینا نہ بھولیے گا. اگر آپ اسے ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو حیات ارتضیٰ ایسے کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں. لنک بایو اور ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور سب سے اہم بات، اگر ناول پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.